इस प्रोग्राम में हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम को समाप्त फरमाया। मोहम्मद जैद हमारे शहर की बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और हमारे मस्जिद के मुतवल्ली सलीम मियां साहब मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम में। उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम को समाप्त फरमाया। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ लाएं और तलबा को अपने मुबारक हाथों से इनामात अता फरमाएं। मोहम्मद ज़करिया, अब्दुल हन्नान, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद जुबैर, तबरेज हमारे स्टेज पर जो आरिफ अलाउद्दीन साहब भी बड़ी मस्जिद के इमाम खतीब भी हैं और तलबा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इनामात से तलबा को जो है सरफराज फरमाएं। मोहम्मद उमर, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद रियाज। तलबा का प्रोग्राम है, तलबा ही इस मदरसे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। साबिक़ तालिब इल्म ने आप हज़रात से खिताब किया था जिन्होंने इब्तिदाई दौर में अरबी की शायद शुरुआत हुई होगी और जमात उस्तादा का उन्होंने नाम लिया भी वो हमारे साथियों दरमियान में यहाँ मदरसे में मौजूद हैं। मौलाना महफूज साहब को भी मैं दावत दे रहा हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं। मोहम्मद असद, मोहम्मद मुशीब आलम, मुफ्ती कुर्बान साहब, मोहम्मद तालिब, अहमद हुसैन, मुफ्ती इब्राहिम साहब, अब्दुल्ला, दानी साहब, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद जैद, अब्दुल हन्नान, मौलाना हसन बदर साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं। मोहम्मद तबरेज, ये तलबा वो हैं जिन्होंने हाजिरी दी पाबंदी के साथ अंजुमनों में शरीक हुए और प्रोग्राम को फिर चलाया। तबरेज और मोहम्मद रियाज हमारी मस्जिद में सबसे ज्यादा खुदे की हैसियत से आपके साथ शरीक रहने वाले और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तलबा से। आप हजरात जानते हैं हमारे नासिर भाई बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि तलबा चाहे अंधेरा भले हो मगर मस्जिद से बाहर कुरान की तिलावत ना करें जाते हैं। यानी कभी कभी अभी देखा आपने इन्वर्टर भी फेल हो गया, हमने कहा मदरसे पढ़वा देंगे, उनके पास मोबाइल है यही पढ़वा दी यही दुआ होगी। तो मस्जिद से भी बड़ा ताल्लुक और आप लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब तो मैं खाता भी नहीं हूँ लेकिन जब कभी तलबा के लिए हाथ उठाया बच्चों पर तो फौरन खड़े होकर के माना छोटा है, सर्दी बहुत है, है, इस तरह बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। मोहम्मद असद, मोहम्मद मुशीब, मोहम्मद हुसैन। इनाम हासिल करने के बाद अब अंजुमन का प्रोग्राम आप हजरात समेट कर रखते हैं और मुफ्ती दानिश साहब ने भले ही राब्ते मदारिस से मुंसलिक तलबा की बात कही है लेकिन वो बात सभी के लिए है कि सब तलबा अपने इम्तिहान से वाबस्ता हो जाएं और इम्तिहान से लग जाएं क्योंकि जो कुछ आप हासिल कर लेंगे वो आपके लिए हमेशा काम आएगा। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपने मदरसे के नाज़िम आला मुहतरम हम सब के सरपरस्त और तलबा से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले, तलबा के दुख दर्द को समझने वाले, तलबा के लिए फिक्र दामन से बांध लीजिए उस नसीहत को। अब हमारा बस सारा काम जो है वो पढ़ना पढ़ाना होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए ताकि हमें महसूस हो कि माशाल्लाह जिस तरह अंजुमन के अंदर वो आ गए तो आ गया दुनिया में इंकलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इंकलाब। उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्ता कर
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز مہمانان گرامی، ہمارے بھائی جناب سید سلیم میاں صاحب، ناصر میاں صاحب اور ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب جو آج ہماری اس مسجد میں مقیم ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑا وقت دیا، اور اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے اس پروگرام کو، آپ کے اس پروگرام کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ میں اختتام تک پہنچایا، اور ہمیں ہماری توقعات سے بھی کہیں زیادہ ہمارے اپنے پیارے بچوں نے جو تیاری کی اور اس کو ہمارے سامنے پیش کیا، ان کی کاوشوں پر اور ان کی ان محنتوں پر ہم باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ان بچوں کو اس کی توفیق دی اور اس کا جذبہ دیا، اور انہوں نے نہایت ہی اچھے انداز میں، خاص طور سے میں شروع کے وقت میں جو پروگرام شروع کیا تو ہمارے جو ناظم جلسہ تھے، انہوں نے ماشاءاللہ جس انداز سے اس کو ترتیب دیا تھا، وہ میں سوچ رہا تھا مجھے بھی شاید آج ان سے کچھ سیکھنا پڑے گا اپنے بچوں سے۔ بہت اچھا انداز تھا ماشاءاللہ، اور شروع کرنے کا اور خاص جو انہوں نے ترتیب بنائی تھی وہ بہت عمدہ تھی، اور بہرحال سارے اساتذہ کرام جو ہے ماشاءاللہ آپ کو ان کا کاوشوں پر سراہا، اور اچھا کوئی کام کرتا ہے تو اسی طرح سراہا جاتا ہے۔ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اسی طرح کے کام تا زندگی کریں تو ہماری سراہنا ہوتی رہے، ہم اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا جو ہے کی دعائیں لیتے رہیں اور ان کو اسی طرح خوشی دیتے رہیں انشاءاللہ۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، کچھ باتیں اور بھی کرنا چاہتا تھا، بس ہم بھی آپ کو اپنی طرف سے اور پھر مزید اساتذہ کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی ہر میدان میں اور ہر جگہ ہر موقع پر کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ ہمارا بچہ جو ہے بیچارہ جس نے ترانہ پڑھا تو اس کو اس وقت ہمیں بڑے سوختگی ہوئی، تو اس کا ان کا جو اظہار تھا جدائی کے موقع پر جو ہوتا ہے، اور وہ بڑا پرسور اور بہت درد انداز سے بھرا ہوا تھا، درد سے بھرا ہوا تھا۔ تو بہرحال ہم ان کی بھی سراہنا کرتے ہیں کہ ایک استاد کو، ایک طالب علم کو اپنے ادارے سے، اپنے اساتذہ سے اور اپنے ساتھیوں سے اسی طرح کا لگاؤ ہونا چاہیے اور محبت ہونی چاہیے۔ مجھے خود اپنا ایک واقعہ یاد ہے، بس کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے تو میں بھی اس میں تھوڑا شیئر کروں ان کے ساتھ میں، کہ جب ہم گنگو میں پڑھتے تھے اور ہمارا بالکل آخری سال تھا، اور جب ہم مشکات تک ہم نے پڑھا تو اب ظاہر ہے یہ تو ایک نظام ہے باری تعالیٰ کا کہ آتے ہیں جاتے ہیں، اور مدرسوں کے بارے میں تو ہم لوگ کہتے ہی ہیں کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاریں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کر چلی جائیں گی۔ تو خیر اب ہمیں ریو پر بھی جو ہے وہ ہمیں اپنا وہ زمانہ یاد آ رہا تھا کہ ایک نہایت ہی عجیب طرح کا طبیعت پر جو ہے کہ رنج اور غم اور افسوس اور اساتذہ سے جدا ہونے کا اور اپنے ساتھی سے جدا ہونے کا جو کرب ہوا، وہ آج ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اسی طرح ہوتا ہے۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں اور جو جن کو اپنے اساتذہ سے، اپنے ساتھیوں سے محبت ہوتی ہے، تو بڑی ہمیں یقین کریے کہ بعض دفعہ ایسا ہوگا کمرہ بند کر کر جب سب بچے چلے گئے تو اندر سے کنڈی ڈالی اور ایسے ہم رو رہے تھے اس کے اندر کہ شاید دوسرے کمروں تک آواز جا رہی ہو۔ ابھی یعنی جذبات پر اور اپنے حالات پر ہم سے بالکل قابو ہی نہیں پایا جا سکا۔ خیر یہ سب نظام قدرت ہے اور ایک اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اور اسی طرح سے ہم لوگوں کی زندگی گزارنی ہے، ان کو جو ہے اچھے انداز سے گزارنا ہے، اچھے طریقے سے گزارنا ہے، تاکہ بعد میں ہماری یادیں اسی طرح لوگ یاد کریں ہم سب لوگوں کو۔ تو میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، ایک بار اور آخر میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دے کر، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو طلباء آئندہ سال یہاں پر آئیں گے وہ اس سلسلے کو جشن محفل میں شامل ہے غم کی صدا، جشن محفل میں شامل ہے غم کی صدا،
چند احباب امسال ہوں گے جدا، جشن محفل میں شامل ہے غم کی صدا، چند احباب امسال ہوں گے جدا، اس تصور سے ہر ایک غم خوار ہے، اس تصور سے ہر ایک غم خوار ہے، فیض ابرار ہے، فیض ابرار ہے، آنا جانا یا آنا جانا یہاں پر رہے گا سدا، بزم ابرار سب کے لیے مرحبا، آنا جانا یہاں پر رہے گا سدا، بزم ابرار سب کے لیے مرحبا، رب سے شادا کی بس ایک یہی ہے دعا، رکھنا جاری خدا، فیض ابرار ہے، فیض ابرار ہے، فیض ابرار ہے۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھیوں میں ٹکراؤ ہو گیا اور کچھ زیادہ بات بڑھ گئی اور تعلیمات تک پہنچ گئی اور طلب کر لیا گیا وہاں پر، دونوں کی بات سنی گئی۔ یہ بات ہوتی ہے کہ سنی جاتی ہے، طلبہ کے بھلے ذہن میں کچھ بات رہے، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ اساتذہ دونوں میں محبت چاہتے ہیں اور اساتذہ چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان خلیش کو دور کیا جائے اور جو مناسب سزا ہے وہ دونوں کے لیے تجویز کر دی جائے۔ ہم سے وہاں ساری باتیں ہونے کے بعد، سننے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ہم تم دونوں لوگوں کا اخراج کرتے ہیں، تو ہم نے کہا حضرت اخراج والی بات تو ہے ہی نہیں، یہاں کوئی ہم نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی، اگر کی ہے تو ہم معذرت کرتے ہیں، لیکن نہیں، ہم ایسے بچوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور جب تھوڑا سا انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، ہم لوگ ڈرے بھی، ڈرنا بھی چاہیے دارالعلوم جیسے ادارے سے۔ پھر کہنے لگے اچھا ایسا ہے کہ اتحاد پر قرآن کریم میں کئی آیتیں پیش کی گئی ہیں، اگر اتحاد پر 5 منٹ کی تقریر تم میں سے کوئی کر سکتا ہے تو کرے، اس کے ساتھ نرمی بڑھتی جائے گی۔ تو اللہ کا فضل و کرم رہا، جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ یہ مدرسہ شروع زمانے سے ہی حفظ کے طلبہ میں جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے نمایاں کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ہم شروع سے ہی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پوزیشن حاصل کرنے والے عظیم بچے، عظیم جو ہے مقام اور حاصل کر کے اور بڑے پروگراموں میں تقریر کرنے والوں میں حفظ کے بچوں نے بھی جو ہے پوزیشن حاصل کی ہے۔ وہ جذبات رہے، مدرسے نے ہمیشہ ابیاری کی ہے، کوشش کی ہے کہ بچے ہمارے کچھ نہ کچھ بن کر کے نکلیں، اپنا معافی ضمیر دوسروں تک ادا کریں اور کرنے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ تو ہمارے اساتذہ نے بھی ہماری تربیت میں اس بات کو بٹھا دیا تھا کہ بھائی گونگا عالم پسند نہیں، جو بول نہیں پاتا ہے وہ ہم اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے استاد جب بھی ہمیں کوئی خط لکھتے، جب بھی کوئی بات کرتے تو اسی طرح کی کہ بھائی تقریر کرنے والا عالم پسند ہے۔ تو ان کی تربیت اور ان کی نگرانی اور اپنے مدرسے یا اساتذہ کی جو ہے ذمہ داریاں انہوں نے جو ادا کی ہیں، اس کے تحت یہ ہمیں حوصلہ وہاں ملا تھا کہ ہم نے جو ہے اتحاد پر 5 منٹ تقریر کی اور ہمارے ساتھی نے بھی کی، اور دونوں چونکہ ایک ہی ادارے سے تعلق رکھ کر کے آئے تھے، دونوں کے ساتھ بس وہیں سے بات ختم کر دی گئی کہ اگر لڑتے رہو گے تو اسی طرح پھسل جاؤ گے، اور اگر اتحاد کرتے رہو گے تو پھر جو ہے وہ بات خراب ہو جائے گی اور آپس میں جو ہے وہ ٹکراؤ بنا رہے گا۔ بنا بھی رہا، ہمارے اس ساتھی سے ابھی جو ہے دل نہیں جڑ پائے اور اتنے دیر میں فراغت ہو گئی اور دارالعلوم دیوبند سے نکل کر ہم کسی اور طرف چلے گئے اور وہ کسی اور طرف چلے گئے۔ ہم نے دارالفتہ میں مدرسہ شاہی میں داخلہ لے لیا، پڑھا بڑی شوق سے، محنت کر کے پڑھنے کے بعد یہاں بھیج دیے گئے، اور جب پہلی مرتبہ بخاری پڑھانے کے لیے بیٹھے تو یقین مانیے کانپ گئے تھے ہم۔ اپنے دل کا احساس میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں اتنی عظیم الشان کتاب پڑھا ہوں اور میرے طالب علمی کے دور میں میرے ایک ساتھی سے اختلاف ہوا اور وہ اختلاف اب بھی برقرار ہے، وہ کیسے دور ہوگا، اس کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ اور میں نے یہاں سے اس کا پتہ کیا
اور ایک لمبا سفر طے کر کے میں نے اس سے جو ہے اس کے مدرسے میں پہنچنے کے بعد اس سے ملا اور میں نے بہت معذرت کے ساتھ اس سے کہا کہ میری ہی غلطی ہے، میں اپنی غلطی کا اظہار کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. اگر میں نے وہ کام دارالعلوم دیوبند کی چاردیواری میں رہتے کر لیا ہوتا تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اتنا لمبا سفر نہیں کرنا پڑتا، اپنے وقت کو، اپنے مال کو اور اپنی جو ہے بہت ساری مشقتوں کو برداشت نہیں کرنا پڑتا. اس لیے میں آپ حضرات سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپس میں کوئی بات ہو گئی ہے تو اسے حل کریں. اساتذہ ہمیشہ طلبہ کی خیرخواہی چاہتے ہیں، ہمیشہ خیرخواہی چاہتے ہیں. ان کا کوئی قدم آپ پر اس اعتبار سے ہوتا ہی نہیں، اٹھتا ہی نہیں ہے کہ وہ انتقام لے رہے ہو یا آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہو یا آپ کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرنا چاہتے ہو. اللہ گواہ ہے، کوئی استاد ایسا کرنے کے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. آپ تو اولادوں سے زیادہ اساتذہ کے لیے محبوب ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی اساتذہ کی آخرت ہیں، آپ ہی اساتذہ کی دنیا بھی ہے اور آپ ہی اساتذہ کی آخرت بھی ہیں. اس لیے یہاں مدرسے میں رہتے ہوئے ہمارے اساتذہ کی طرف سے بھی اگر کوئی بات ہے، آپ کے دلوں میں کوئی کسی طرح کی کسی موقع پر ایسی دل آزاری ہوئی ہو، خاص طور پر میرا تعلق چونکہ آپ حضرات سے صبح سے لے کر شام تک رہتا ہے اور ہر وقت ہر لمحے ہم جو ہے کسی نہ کسی بات پر ٹوکتے رہتے ہیں، اگر دل آزاری ہوئی ہو تو میں اتنے بڑے مجمع میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر میں نے کبھی کوئی ظلماً انتقاماً کسی قسم کی کوئی گفتگو کی ہو آپ کے ساتھ، آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہو تو اللہ بھی معاف فرمائے اور آپ بھی معاف فرمائے. اپنے اساتذہ سے تعلق جوڑ کر رکھیں. یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بہت سے طلبہ ہیں اب بھی، وہ جب ناظم صاحب سے کو فلاں کا فون آیا ہے وہ سلام کرا کہ ہاں اس کا فون آتا رہتا ہے، وہ اپنی خیریت پیش کرتا رہتا ہے. نور محمد آسام کا لڑکا ہے بیچارہ، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں، جب پڑھنے بیٹھے تو بیمار، پھر گھر چلا جائے تو بیمار، لیکن وہ اپنے حالات سے آگاہی. ایک منی پور کا لڑکا ہے امیر احمد، وہ جب چاہتا ہے تو اس طرح کے اپنے فونوں سے آگاہی کرتا ہے. ایک ابھی جلدی ہی میں فارغ ہوا ہے حابل الدین، وہ بھی کبھی فون کرتا ہے. کچھ طلبہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ طلبہ بلانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ ہم سے پھر مل لیں یا ہم اساتذہ سے مل لیں. آپ کی کامیابی اساتذہ کی سرپرستی میں ہے. آپ اگر سرپرستی میں چلیں گے تو راستے کے بھٹکنے سے اور راستے میں بگڑنے سے اور راہوں سے خاردار جاڑیوں سے گزرنے میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، راستہ آپ کو ملتا رہے گا. اور اگر اساتذہ کی سرپرستی چھوڑ کر آپ کوئی راستہ طے کریں گے تو میرا جیسا ایک آدمی، ایک ناچیز بھی بہت مرتبہ بھٹک گیا ہوتا اور بہت مرتبہ راستہ نہ جانے کون سا چن لیا ہوتا. میرے اساتذہ کی سرپرستی اور ان کی دعائیں رہی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے بہتر سے بہتر مشورہ دے کر کے ہمیں ہمت دی، حوصلہ دیا کہ ہم آج آپ کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ بھی جس استاد سے چاہیں اس سے تعلق برقرار رکھیں، لیکن ایک سرپرست منتخب کریں اور اس کی سرپرستی میں اپنی جو ہے زندگی کو پروان چڑھائیں گے تو کبھی مسائل آئیں گے، کبھی مشکلات آئیں گی، کبھی ٹکراؤ آئیں گے، کبھی حالات آئیں گے، کبھی دنیا کے سلسلے میں آئیں گے، کبھی آخرت کے سلسلے میں آئیں گے. بہتر رہنمائی اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو وہ آپ کے اساتذہ ہیں جو آپ کو صحیح رہنمائی دے سکتے ہیں. اس لیے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اور ہم پڑھانے کے لیے کہیں بیٹھیں گے انہیں احساس بھی ان چیزوں کا ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں. ان کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اساتذہ کے مشورے کے ساتھ ہر چیز کو طے کریں. ابھی میرے ایک استاد ہیں نومیر کے، جب میں نومیر پڑھاتا ہوں، جن سالوں میں نے پڑھائی ہے، کبھی بھی دو بحثیں ایسی نہیں ہیں جو میں نے ان سے پوچھ کر نہیں پڑھائی. ابھی بھی میں ان سے کہتا ہوں حضرت یہ مستثنا کی بحث بچے کیسے سمجھیں گے؟ کہلے سمجھانے کے لیے ہے ہی نہیں، آپ بتا دیجئے یا آگے خود سمجھ جائیں گے. ان کو اگر سمجھانے کے لیے کوشش کریں گے تو ایسے ہو جائے گا. حضرت یہ مسئلہ کیسے کس انداز میں سمجھائیں؟ ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں، اس کے سمجھانے میں ہمیں لگتا ہے کہ بچے نہیں سمجھ پا رہے تو وہ آسان کر کے اپنا طریقہ بتا کر کے رہنمائی کرتے ہیں. اگر ہم بھی اس طرح کسی مسائل میں الجھے، کوئی پریشانی میں آئے تو ہم اپنے اساتذہ سے اگر مسئلے کو
حل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی پروان چڑھے گی، خوشحال ہوگی، بھٹکنے سے ہم محفوظ رہ جائیں گے اور بے عزت ہونے سے بھی ہماری حفاظت ہوگی۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں ان طلباء کو جنہوں نے حصہ لیا، اتنی عظیم الشان انجمن قائم کی ہے اور اس کے پروگرام کو چلایا ہے، اور اس میں اساتذہ ہمارے جو ہے شرکت کی ہے، سب آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا